बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा और आप देख रहे हैं आज का प्रोग्राम। नाज़रीन आपको बताएं कि जी आज का जो प्रोग्राम है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है वो आज 7 रमज़ान मुबारक है और जनाब दिन है आज सोमवार का, पीर का दिन है, बड़ा मुतबर्रक दिन, बड़ा ही अहम दिन। और जनाब तारीख़ है आज की जनाब 18 तारीख़, वर्किंग डे है, संडे छुट्टी थी, आज सोमवार पीर का दिन है, आज वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका है। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे प्रोग्राम को लाजमी लाइक, कमेंट और शेयर का बटन ज़रूर दबाया करें। 10 बज चुके हैं जी, ठीक 10 बजे हमारा प्रोग्राम, और प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका भाई, आपका होस्ट, आपके साथ मुखातिब हूँ। तबीयत कुछ ऐसी है, गला ख़राब है, पता नहीं किसी की नज़र लग गई है गले को, ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और साथ साथ ये भी है कि जी मौसम भी तब्दील हो रहा है। रोज़ा खोलने के बाद जैसे ही वो पकोड़े और ऐसे चिकनाई वाली चीज़ें, फ्रूट चाट, दही बड़े और जो शरबत वगैरह पीते हैं, उसमें ज़ाहिर सी बात है बर्फ़ वगैरह, बच्चे तो कहते हैं जी बर्फ़ डाल के पीना है। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, जब उनसे मुलाकात होती है या बैठ के गैदरिंग वगैरह करते हैं तो आइसक्रीम का दौर चलता है जी, ये स्ट्रॉबेरी वगैरह और मिल्क शेक वगैरह, और इसके साथ साथ जनाब ये रस मलाई का बड़ा जी आजकल एक नया जो है वो दौर चल रहा है जी। लेकिन क्या करें, जब परहेज़ नहीं करेंगे तो गला तो फिर ख़राब होगा ना। कोई बात नहीं है, आप तमाम दोस्त हैं, भाई हैं, उम्मीद है आपको मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। बिल्लू वड़ाई साहब ने जी हमें ज्वाइन किया जी। बिल्लू भाई, कैसी तबीयत है आपकी और क्या हालात हैं जनाब? सादकाबाद की सियासत के हालात कुछ समझ से बाहर होते जा रहे हैं। ये सियासत तो एक जगह पे है, लेकिन ये सादकाबाद में डाकू राज जो है ये कब से शुरू हो चुका है। इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जनाब सादकाबाद से बहुत सौ को अगवा किया गया, बहुत सारे लोगों को अगवा किया गया। हालिया ये अरसलान, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनकी शहादत जो है ये कबूल फरमाए। बड़ी बेदर्दी के साथ जनाब उस भाई को जो है वो शहीद किया गया, और उसको मारने के बाद वो और उनके साथ एक और भाई थे, मारने के बाद इनकी लाशों को जनाब पानी में बहा दिया गया, दरिया स्पुर्द कर दिया गया। अब हालात ये हैं कि सादकाबाद में मैं अक्सर लेट घर आता था, लेकिन अब हालात की वजह से मैं जल्दी घर वापस आ जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि कोई पता नहीं बुरे वक्त का। आप भी कोशिश किया करें कि जिस तरह से हालात हैं, आप भी लाजमी तौर पर ये ख्याल रखें कि आपने फौरी तौर पर जो भी काम है आपने निपटा के फौरी तौर पर आपने घर वापस चले जाना है। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तमाम दोस्त सादकाबाद के अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े वाक़यात, इतने बड़े हादसात सादकाबाद में हो रहे हैं, डाकू राज चल रहा है, पुलिस भी जनाब, पुलिस की कारकर्दगी भी जो है वो इंतहाई मशकूक होती जा रही है। और जी जो तंजीमें हैं, बिलखुसूस अंजुमन ताजरा, वो भी मुंह के ऊपर जो है वो चुप का रोज़ा रख के बैठी हुई है, मुंह के ऊपर पट्टी लगी हुई है जी इनके। तो क्यों चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अंजुमन ताजरा है, ये वो जमातें हैं, वो तंजीमें हैं जो शहर के अमन को बहाल रखने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। हो सकता है कि कर रहे हों, लेकिन मेरे जो अदाद शुमार हैं उसी हिसाब से तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आए रोज़ वाक़यात पेश आ रहे हैं। और यही जो अरसलान का कत्ल हुआ, नमाज जनाजा में जनाब अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब जनाब तशरीफ़ लाए और नमाज जनाजा में खुसूसी तौर पर शिरकत की। जमात इस्लामी के बड़े सरगर्म रुकन रहे हैं जी अरसलान साहब, अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और ये हालात हैं सादकाबाद के हालात, किसी भी टॉपिक पे बात कर लें सादकाबाद के हालात के बारे में, तो बड़े अजीब किस्म के मामलात हैं, बड़े ना मायूस कुन मामलात हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ। किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, गटरों का गंदा पानी,
गंदगी का, कूड़े का राज, टूटी फूटी सड़कें, और ये इतना बड़ा निज़ाम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की करोड़ों रुपए की तनख्वाहें, लेकिन कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो। जोश आता है जी, उसके बाद फिर होश आता है, फिर शहर का रुख करते हैं जनाब, और जो गरीब ख्वांचा फरोश हैं, रेडी वाले हैं, उनको उठा लिया, नाजायज़ तजावज़ात की मद में 1000 रुपये जुर्माना लगा दिया। आप मुझे बताएं कि एक 100 बंदे को 1000 रुपये जुर्माना लगाएं तो 1 लाख रुपए बनता है ना। तो यार ये शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। गरीब आदमी रोज़ी रोटी करने के लिए निकला हुआ है, हाँ आप उन्हें कोई वहाँ खड़े होने के लिए कोई जगह दें ना। आप बताएं कि वो रेडी वाला बेचारा जो है वो कहाँ जाके खड़ा हो, फिर आप उसे कहें कि जी आपने वायलेशन की है तो ठीक है। अगर वो रेडी लेके आ रहा है कहीं खड़ा होने के लिए, माकूल सी जगह ढूंढ रहा है, तो उसको वो जगह ढूंढने दें, वो अपनी जगह जो है वो वहाँ पे पाबंद हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ हालात है कि सरकारी अस्पताल रोड पर आप चले जाएं जनाब, देख लें, यहाँ इतने रेडी वाले मौजूद है। ओ भाई ये KLP रोड पे आप लगा दें रेडी, रमज़ान बाज़ार में कच्चा शाही रोड लगा दें जहाँ रमज़ान बाज़ार लगता था, वहाँ सबको पता है कि जी फ्रूट लेना है तो फ्रूट कहाँ से मिलेगा। पंजाब सिनेमा रोड पे आप देख लें, वहाँ भी तजावज़ात हैं। बाज़ार में तजावज़ात नहीं होनी चाहिए, एक बाकायदा तौर पे फ्रूट मार्केट होनी चाहिए जहाँ से आम आदमी भी, ख़वातीन भी वहाँ जाके फ्रूट ख़रीद सकें, सब्ज़ी ख़रीद सकें। लेकिन यहाँ हालात ये हैं, सब्ज़ियों की रेडियाँ मैंने नहीं देखी ज़्यादा, मतलब ऐसे चल फिर के सब्ज़ी बेच रहे हैं। फ्रूट की रेडियाँ ज़्यादा हैं। ये जो फट्टा रिक्शा है उसके ऊपर जो लाउड स्पीकर रख के जनाब फ्रूट बेचा जा रहा है, सब्ज़ी बेची जा रही है। आलू जी 60 रुपए किलो और इतने रुपए दर्जन, और खरबूजे इतने रुपए। इतनी आवाज़ ऊंची करके रोज़ादार लोग जो तलावत करते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, जो आराम करते हैं, उन सब के लिए ये परेशानी का बायस है। रियाज शौकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है जनाब, बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपका। और तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। हालात कुछ इस तरह से होते जा रहे हैं, सादकाबाद में डाकू राज चल रहा है। सजाद वड़ैच साहब जो MPA मुंतखब हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मशावरती कमेटी बनाएं, यहाँ कानून को बताया जाए। बाकी पता तो है सबको ही, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दें, ताकि वो लोग जिनके प्यारे उनसे बिछड़ चुके हैं, और वो लोग जो ख़ुद को जो है गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां आप निभाएं। आपने वोट लिया है चौधरी सजाद वड़ैच साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो इस बात पे ज़रूर गौर करें कि आपने वोट लिया है जनाब, और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपने उन दोस्तों को, उन फैमिलीज़ को, उन इलाकों के लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिया, उनको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो तहफ़्फ़ुज़ दें, आप क्यों नहीं दे पा रहे? कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में जो लोग यहाँ से जीत गए, सरदार अज़हर खान लगारी साहब कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएं, सजाद वड़ैच साहब सूबाई असम्बली में, पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाएं, क्यों नहीं आप बात कर रहे? ये मेरा शहर है, ये मेरे शहर के लोग हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि किसी भी जगह पे जाने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि यार वहाँ जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये शहर अमन का गहवारा था, लेकिन अब यहाँ डाकू राज है जी। सरेआम उठा लिया जाता। हालिया ही देख लें आप, ये उठा के ले गए कुछ और लोगों को भी, अब देखते हैं उनके साथ क्या हालात होते हैं। ये वीडियो बाकायदा जो डाकू लोग हैं उनका तो आप बाकायदा एक सोशल नेटवर्क भी मौजूद है, उनकी वीडियो आती है। मैं कल देख रहा था, संगल, वो भैंस को बांधने वाला लोहे का कड़ा संगल नहीं होता, उसमें एक नौजवान को नंगा करके मार रहे थे वो लोग, और उसकी वीडियो बना रहे थे। वो आहो पुकार कर रहा था, अपने अल्लाह के हजूर फरियाद कर रहा था कि या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। ये हालात हो गए, लोगों की ज़िंदगियां किस हद तक गैर महफूज होती जा रही हैं, और इंतज़ामिया है कि टस से मस नहीं हो रही, दिहाड़ियाँ लगाने के चक्कर में है जनाब। ट्रैफिक पुलिस देख लें, रात 11 बजे ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है वो 1000 रुपये फ़ी बड़ी गाड़ी जो है गुजरने का टैक्स ले रहा है जनाब। ये जग्गागिरी है, भत्ताखोरी है, ये कितना जुल्म हो रहा है। और पुलिस वाले नौजवान, ये परसों में एक जगह से गुज़र रहा था, तो वहाँ जो मज़ारी पंप है ना,
اس کے نزدیک 2 کمانڈو کے نوجوان جو ہیں انہوں نے کسی بندے کو روکا, 125 پہ تھا, بغیر نمبر پلیٹ کے موٹر سائیکل تھا, تو اس کو وہاں سے جو ہے وہ ساتھ لے کے ماڈل ٹاؤن والی گلی میں چلے گئے. پتہ نہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی نہیں کی. بہرحال میں نے یہ دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ جو لڑکے ہیں وہ صرافہ بازار میں مجھے نظر آ رہے تھے, جو کمانڈو پولیس والے لوگ ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ مکہ ہی کیا ہوگا. اگر کسی کو پکڑ کے یہ لوگ سزا دیں تو کسی کو احساس ہو نا یار کہ یہ ہم نے جو غلط کام کیا ہے اس کی ہمیں سزا بھی ملے گی. ہوتا کیا ہے کہ جناب جو چور بندہ ہے نا اس کو پتہ ہے کہ میں نے پیسے دینے چھوٹ جانا ہے, تو پھر ہوا کیا کہ 1500 روپے دیا ہوگا ان لوگوں کی, بیچارے جو مزدور ہیں پولیس کے کمانڈو والے, ان کی دہاڑی لگ گئی ہوگی اور وہ انہوں نے کہا چلو یار آپ چلے جاؤ, کیونکہ گورنمنٹ تو انہیں تنخواہ دیتی نہیں ہے. اگر گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہوتی, وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہوتے, تو یہ بھتہ خوری, یہ جناب دہاڑیاں لگانے کا جو سسٹم ہے یہ تو بند ہو جاتا نا. انتہائی افسوس کے ساتھ ڈی پی او رضوان عمر گوندل صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی کر کے ان سارے معاملات کو آپ باریک بینی سے دیکھیں, اس کا جائزہ لیں. ظلم ہو رہا ہے جی, پولیس الگ سے عام عوام اور شہریوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے, اور ڈاکو راج جو ہے یہ الگ سے ہے, چوری چکاری الگ سے ہے. اس کے علاوہ جو مہنگائی کا تناسب ہے, عام لوگ جو ہے وہ لوٹ مار کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں, زندگیاں اتنی متاثر ہیں کہ اندازہ نہیں لگا سکتے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ, اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. انتظامیہ جو ہے وہ خاموش ہے جناب, سوئی ہوئی ہے, وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے جناب. اسسٹنٹ کمشنر صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے, ایس ایچ او صاحبان, اے ایس پی صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے, اور انتظامیہ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. باجی رانا زاہد صاحب نظر آ جاتے ہیں, 4 ریڑیاں اٹھائیں, ڈبے میں رکھیں, لے گئے جناب, چلیں جی دہاڑی لگ گئی ہے. خدا کا واسطہ یار, کیوں آپ ان مظلوم اور کمزور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہو؟ کیوں آپ غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں کمانے دے رہے؟ ممتاز احمد صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا ہے, شہباز احمد بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے جناب, بہت شکریہ. اور ریاض شوکت صاحب کا میسیج جناب, یہ ڈاکو راج تب ختم ہوگا جب کمپنی والے عام عوام کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے بجائے اپنے ادارے کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کریں, کیونکہ ان کے سافٹ ویئر اسی کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں. جی ریاض شوکت صاحب بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ ڈاکو راج ہے, یہ وقت ہے, یہ چوروں کا وقت ہے. ایک دیکھیں کروڑوں روپے لگا کے جی یہاں امن قائم کیا جاتا ہے, پولیس آتی ہے, کچے کے علاقے میں آپریشن کرتی ہے, رینجرز آتی ہے, آرمی آتی ہے, مختلف ادارے جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو ٹیکس ہے نا جی گورنمنٹ کو ہم ادا کرتے, اس ٹیکس کے پیسے سے, اس ریونیو سے, اس بجٹ سے پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کرتی ہے. پولیس کے پاس تو نہ کوئی جدید اسلحہ ہے, نہ کوئی ساز و سامان ہے. حالات یہ ہیں کہ وہ آگے جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. کس طرح, کس انداز میں دیکھیں, پولیس اگر کسی کو مارتی ہے تو کہتی ہے جی ڈاکو آپس میں ہی جھگڑا کر چکے ہیں, آپس میں لڑائی ہوئی ہے. یار تو پھر آپ جھک مارنے کے لیے وہاں گئے ہیں, آپ کیا کرنے کے لیے گئے ہیں؟ جب ان کی آپسی گولیاں ہی آپس میں ٹکرائی ہیں تو وہ مر گئے ہیں, تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ تو اتنا کروڑوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ آپ نے لیا ہے, کھایا ہے, اس کو ہضم ہی کر لیا ہے, تو کارکردگی کس نے دکھانی ہے؟ بڑے انتہائی افسوس اور شرمندگی کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پولیس کو کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے. ڈاکو تو چلیں جی, یہ حالات ہے نا جناب کہ ڈاکو نے بندہ اٹھایا, پتہ ہے جی چور ہے, ظالم ہے, اس نے بندہ اٹھایا, اس نے پیسے مانگے, اگر پیسے دے دیے تو بندہ چھوڑ دیا, اگر پیسے نہیں دیے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا, مار دیا, شہید کر دیا. لیکن پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس جناب گورنمنٹ سے تنخواہ بھی لیتی ہے, ہمیں جو ہے وہ پریشرائز بھی کرتی ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کرتی ہے, ہمیں ذلیل اور رسوا بھی کرتی ہے, اور پیسے بھی لیتی ہے. یہ حالیہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا جناب,
سنار کی دکان پہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ریاض شوکت صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ سلسلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ تذکرہ کرنا ضروری ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن حالات اور واقعات ضرور جو ہے میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہوا یہ کہ جناب بہاول نگر کی پولیس جو ہے یہاں آئی، کسی سنار کے پاس شک کی بنیاد پر اس سنارے کو اٹھا لیا گیا، سونے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا کہ جی آپ نے چوری کا جو ہے وہ 8 تولے کا سونا زیور جو ہے وہ خریدا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جس نے بیچا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کو ماری اتنی پڑی ہے کہ اس نے جھوٹ ہی بولنا ہے۔ باقاعدہ طور پر پولیس نے ایک پلان کر کے ایک بندے کو تیار کیا، اس کو مار کے منوایا کہ تو نے لودھرا میں، خانیوال میں، ملتان میں، صادق آباد میں 4 5 7 جگہوں پہ تم نے جہاں جہاں تم جاتے رہے ہو، جہاں جہاں تمہارا تعلق واسطہ ہے، وہاں سے ہمیں وہ شکار پکڑ کے دینا ہے۔ ہر جگہ پہ یہی کہانی کہ جی 8 تولے سونا آپ نے خریدا ہے۔ اب حالات یہ ہوئے کہ کسی نے بھی 8 تولے سونا نہیں خریدا تھا، اور سارے لوگ اپنی جان بخشی کروانے کے لیے پولیس کو 5 لاکھ روپے دے کے گئے۔ اور یہ حالات ہیں جناب کہ پولیس بھی جناب جگہ گیری بدماشی کر کے پیسے وصول رہی ہے، اور اسی دوران اس بھائی کی یہاں صادق آباد کی دکان پر ڈکیتی بھی ہوتی ہے، اور 70-75 لاکھ روپے کا سونا اور کیش اور دیگر ساز و سامان جو ڈاکو وہ بھی لے جاتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس نے اگر اتنا دلیری کے ساتھ اس بندے کو اٹھایا اور 5 لاکھ روپے لے کے چھوڑا، اور اسی دوران میں یہ کارروائی بھی کی، یہ بھی پولیس کا ہی کام ہے۔ 100% اگر ایجنسیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو برائے مہربانی ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ یہ بھی پولیس کا ہی کام ہے جو اس گھرانے میں، جو اس سنارے کی دکان پہ چوری ہوئی ہے، کیونکہ جس بندے کو وہ پکڑ کے لے گئے تھے اس نے سارا بتایا ہوگا کہ جی ہمارا یہاں جو کاروبار ہے وہ کس حد تک ہے، اور کس طرح کی کیٹیگری میں ہم لوگ ملوث رہتے ہیں، کیسے ہم جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں، کب ہمارے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں اور کب ہمارے پاس کیش ہوتا ہے۔ اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس انداز میں، کس دلیری کے ساتھ، میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے، 3 لوگ آئے ہیں 125 موٹر سائیکل پہ، اسلحے کے زور پر وہ بندے کو لوٹ کے چلے گئے، تاحال کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ شک کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھاتے ہیں پولیس والے، جس کو پولیس والے اٹھا کے لے کے آتے ہیں اس سے بھی 150 200 500 1000 بلکہ اس سے بھی زیادہ پیسے وصول کر کے ان کو چھوڑتے ہیں۔ پولیس کا ایسے گرے یا ایسے گرے چھکا ہے۔ ایسے ہی سمجھ لے کہ جیسے وہ پرانے بندے کہتے تھے نا جی، کھوج ڈگی ہوئی اٹ کدی بھی سکی واپس نہیں آئی، تو جہے بندے نو پولیس والے تھانے چک کے لے جاندے نے وہ بغیر پیسے تو کیویں باہر آ سکتے ہیں۔ تو جناب جہاں شہزاد رسول بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا، جناب بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا۔ ڈاکو راج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، صادق آباد میں گٹروں کے پانی کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی بھی جگہ پر آپ مظہر فرید کالونی میں چلے جائیں، لگاری کالونی میں چلے جائیں، عابد کالونی میں چلے جائیں، جناب آپ ورند کالونی میں چلے جائیں، جناح ٹاؤن میں چلے جائیں، مسلم کالونی میں چلے جائیں، آپ مجاہد کالونی میں چلے جائیں، اتفاق ٹاؤن میں چلے جائیں، محلہ جلندریہ میں چلے جائیں، ایون دیٹ کہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، گٹروں کا پانی سڑکوں پہ موجود ہے جی۔ بسم اللہ ٹاؤن میں چلے جائیں، یہ جی چیمہ ٹاؤن میں چلے جائیں، یہ ظفر سائی ٹاؤن میں گٹروں کا پانی سڑکوں پر موجود ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ کام ہی نہیں ہو رہا۔ کسی جگہ پہ ہوتا کیا ہے کہ جناب ایک وہ ٹرالی سی آتی ہے، ٹینکی، وہ پائپ لگا کے گٹر کا پانی کھینچ لیتی ہے، 2 دن جو ہے وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ مساں بڑی مشکل کے ساتھ وہ خشک ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب پھر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جی جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار اور منگل 5 دن ان علاقوں میں، ان گلیوں میں، ان محلوں میں پانی رہتا ہے۔ بدھ اور جمعرات
پانی خشک ہوتا ہے، پھر جمعے سے پانی جو ہے بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یار 5 دن کا جو عذاب، اب تو حالات یہ ہے کہ کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں موٹر سائیکل پہ، تو آس پڑوس سے آنے جانے والے جو موٹر سائیکل گاڑیاں یا کوئی بھی چیز راہگیر جو گزرتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، چھینٹے جو ہے وہ گندگی کے گندے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ تو مسجدوں کے باہر بھی پانی کھڑا ہوا ہے، یہ حالات ہیں۔ صادق آباد کی مارکیٹیں، صادق آباد کے بازار، وہاں بھی پانی کھڑا ہوا ہے، کارکردگی صفر ہے۔ بجٹ دیکھ لیں، بڑھا چڑھا کے کہہ رہے ہیں جی ٹیکس جی بڑھا چڑھا کے، مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یار یہ کس نے کرنا ہے کام؟ کون کرے گا؟ بہرحال جی بڑے افسوس کے ساتھ جو شہداء، جو ڈاکوؤں نے بے دردی کے ساتھ جن لوگوں کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ ڈاکوؤں کو غرق کرے، ان لوگوں کو ستیہ ناش ہو جن لوگوں نے ایسے مظلوم اور ایسے سمجھ لیں کہ گھروں کے سرپرست، گھروں کے سربراہ جو افراد ہیں ان کو اٹھا کے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن ہماری انتظامیہ، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہمارے نمائندگان سب جو ہے اس ظلم میں ملوث ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ لوگ بھی اسی قتل میں، اغوا برائے تاوان میں ملوث ہیں، کیونکہ آواز وہی نہیں اٹھاتا جو دل کا چور ہوتا ہے یا جس کو حصہ مل رہا ہوتا ہے۔ ریاض شوکت صاحب کا میسیج ہی سر اس وقت مرنا اتنا خوفناک نہیں رہا جتنا ان حالات میں جینا مشکل ہو گیا ہے، خطرناک ہو گیا ہے۔ بالکل جی ریاض بھائی، بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ اب حالات یہ ہے کہ آدمی کہاں جائے، کیا کرے؟ مجھ جیسا ایک 36 کام میں نے شروع کیے ہوئے ہیں، مجھ جیسا بندہ جس کے اپنے 36 کام ہیں اور آج کل جو ہے فنانشلی طور پہ ڈسٹرب ہے، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے 1000-1500 روپے دہاڑی ہے جن کی، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اتنی بھی نہیں ہوگی، کم ہوگی۔ جس کی 20,000 تنخواہ ہے اس کی تو 600 روپے دہاڑی ہوگی نا، 650 روپے۔ تو مجھ جیسا بندہ اگر اس حالات میں بجلی کے، گیس کے بلوں، گھر کے اخراجات، بچوں کی فیسیں اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں پریشان ہے، تو عام عوام کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ نا رزق کی تاثیر کو بھول چکے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا ایمان بھی اب، توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، نہ میں کوئی اس قابل ہوں کہ میں اس طرح کی بات کروں، لیکن جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں نا، اس حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایمان بھی پیسہ ہے، ہمارا دین بھی پیسہ بنتا جا رہا ہے، اور ہمارا رشتہ بھی پیسہ ہی ہے۔ رشتے بھی ہمیں کوئی نہیں پتا کہ یہ بھائی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، ہمارا سارا کچھ پیسہ بنتا جا رہا ہے۔ قانون بھی ہمارا پیسہ ہے، ظلم بھی ہمارا پیسہ ہے، مظلوم بھی ہمارا پیسہ ہے، بھوک بھی ہمارا پیسہ ہے، امیری بھی ہمارا پیسہ ہے، غریبی بھی ہمارا پیسہ ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف پیسہ ہے۔ رمضان مبارک میں سب لوگ، سب، میں بھی ساتھی ہوں، ظاہر سی بات ہے میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، سب لوگ دوسروں کو بے دردی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں۔ ہر بندے کا جس جگہ پہ داغ لگتا ہے لوٹ رہا ہے۔ انتہائی غیر ذمہ داری اور انتہائی شرمندگی کے ساتھ یہ معاشرہ جو ہے اس حد تک گندگی میں، غلاظت میں گرا ہوا ہے۔ من مانے ریٹ ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا، اس ریڑھی پہ اور ریٹ، اس ریڑھی پہ اور ریٹ، اس دکاندار کا اپنا ریٹ، آگے والے دکاندار کا اپنا ریٹ، ہر جگہ پہ یہی حالات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں
महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत क्या है हमारे मुल्क में। इतनी बड़ी फौज है हमारी, इतने ज़्यादा जनाब नौजवान हैं पुलिस के, इतनी एजेंसियां हैं पाकिस्तान में, इतने उलमा कराम हैं पाकिस्तान में, इतनी पुलिस, इतने थाने हैं पाकिस्तान में, कितना अरबों रुपया जो है ये तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं लोग, लेकिन गरीब को सरेआम गोली मार दी जाती है। क्यों? कब खत्म होगा ये डाकू राज? सादकाबाद की आवाम को कब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? मैं छोटा सा था जब से देख रहा हूँ कि जी वो छोटू गैंग, वो लठानी, वो मलकानी, वो फलानी, अब और नाम आ गए। कौन पैदा करता है इन चीज़ों को? ये सारे जितने भी चोर, डकैत, डाकू, राजन, ये सारे जो हैं इनको सियासतदान सपोर्ट करते हैं। सही कह रहे थे सिराजुल हक भाई कि ये सियासतदान जो है इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये अपने अपने हलके में उन सियासतदानों को वोट भी देते हैं और उनकी सपोर्ट भी लेते हैं, और उन्हीं की आशीर्वाद से ये हालात हैं। सादकाबाद में सादकाबाद के गिरदोनवा में आम आवाम, अब देख लें, बहाने से पुलिस वाले भी पैसे बटोरते हैं। तमाम सरकारी इदारे लूटमार में लगे हुए हैं। डॉक्टर देख लें, लूटमार कर रहे हैं। वेटरनरी अस्पताल, वेटरनरी डॉक्टर लूटमार में लगे हुए। पुलिस, थाना, कचहरी लूटमार में लगे हुए हैं। सहाफ़ी लूटमार में लगे हुए हैं। बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लूटमार में लगे हुए हैं। ये सब अपने अपने हिस्से का कुफर बांट रहे हैं लोगों में। क्या ज़रूरत थी हमें अजानें देने की? क्या ज़रूरत थी हमें उम्मत मुसलमान पैदा होने की? हमारे अंदर तो एक निशानी भी नहीं है मुसलमानों की। मैंने सहाबा कराम का दौर पढ़ा, देखा, सुना, सॉरी देखा नहीं सुना, अब वो स्टोरियां जो है सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो कितना जुल्म, इतना जुल्म तो यार उन हालात में भी नहीं था जब कुफर आम था। तो यहाँ मेरे पाकिस्तान में, मेरे शहर में, मेरे अपनों के साथ ये जुल्म हो रहा है, और जिन लोगों को हमने जनाब बिठाया हुआ है तख्त पे ताज पहना के, जिनको हमने कहा ये हमारे बड़े, उनके मुंह में गंदगी भरी हुई है, वो क्यों नहीं बोल रहे? शर्म क्यों नहीं आती इन लोगों को? यहाँ जी जो जितनी भी अंजुमनें, जो तंजीमें हैं, उनके जो सरबराह हैं वो सिर्फ अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं। मसला बन गया जी, चलो जी जनाब चौधरी साहब को चल दें, साड़ा मसला हल करवा के देन जी, साढ़े नाल तो जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई। चौधरी साहब ने उन्होंने बाहर खड़ा कर देना, मसले वाले नाल बह के अपना मसला सुलझा लेना, तो परलिਆਂ ਨੂੰ आके कहना यार बस कम बड़ा ख़राब सी, मैं बड़ी मिन्नत समाजत करके इन्ने पैसों 'च गल मुकाई। ओ भाई आप दल्लागीर हो, आप दल्ले हो, दलाली करने के लिए आए हो। आपको इस सोसाइटी ने, इन लोगों ने आपको अपना रहबर, रहनुमा चुना है, लेकिन आप क्या करने बैठे हुए? मुकमका करने के लिए। यहाँ मैं इंतहाई अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि मैंने 2-3 जो तंजीमें हैं ना, उनके सरबराहान को देखा है, आगे देते हैं 3 लाख रुपए, पीछे से लेते हैं 10 लाख रुपए। यार ये हालात हैं। हमने किन लोगों को जो है वो अपनी इज्जतों की, अपनी हिफाजत, इसीलिए तो वो यहूदी और ये कादियानी हमारे दीन के ऊपर जो है इतना मतलब कि वो कदगन लगा देते हैं, या हमारे ईमान के ऊपर इतना ज़ोरदार जो है वो ज़रब लगाते हैं। इसीलिए लगाते हैं। इन लोगों को कौन मौका देता है? हमारी सफ़ों में मौजूद हैं ऐसे दरिंदे, ऐसे भेड़िए। अली रज़ा भाई ने मैसेज किया जी, ये हकीकत है। नासिर नवीद भाई ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया। अब हालात ये हैं कि सदकाबाद, रहीम यार, खानपुर, लियाकतपुर, गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं, अब ये कच्चे के लोग यहाँ आके लूटमार करते हैं,
پھر یہاں سے اپنی مرضی کا شکار اٹھا کے لے جاتے ہیں. کہاں چیک بیلنس ہے؟ چیک بیلنس کہاں پہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. گاڑی آ گئی جی، پکڑ لیا، ہاں جی کاغذ دکھاؤ، ہے نہیں. ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ، ہے نہیں. چلو جی گڈی ٹھک دینی. وہ سر چھڈو، کوئی دسو، کوئی گل دسو، کوئی مکا کوئی لین دین والی گل کرو. تسی مینوں اتنے لے کے جاؤ گے کی ہوئے گا؟ میں کاغذ منگوا لاں گا سپرد. جان دیو سر، تسی اپنا بھی ٹائم بچاؤ میرا بھی. چلیں جی 5,000 جرمانہ دیں. 5,000 نہ اس کی کوئی رسید، نہ اس کا کوئی ریکارڈ. وہ پیسے ڈالے اپنی جیب میں، 2 بندے کھڑے ہیں، تینوں نے آپس میں بانٹ لیے، اور دن میں 10 شکار ان لوگوں نے کرنے ہیں، اور ان لوگوں کے 10 شکار جو ہیں وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جو ایسے چٹی لیتے ہیں، یہ پیسے گھر لے کے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو اس گھر کی تربیت کیا ہوگی؟ رزق حلال کی اور رزق حرام کی جو تاثیر ہے وہ آج معاشرے میں ایک سبق ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہا، یہ نفسا نفسی کا عالم، یہ قیامت کا منظر، رمضان المبارک کا مہینہ، سجدوں میں سر، اور اوپر سے جناب لوٹ مار کا بازار گرم ہے. حبیب اللہ سولنگی صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا ہے جناب، بہت شکریہ جناب آپ کا. اور ناصر نوید صاحب کی طرف سے محبتوں کا پیغام. اور جی محمد اختر چودھری صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا جناب. چودھری صاحب کیسی طبیعت ہے جی آپ کی؟ اور تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے اپنا اپنا تعارف بھی کروا دیا کریں کہ آپ کہاں سے ہیں، اور ساتھ اپنا موبائل نمبر بھی لکھ دیا کریں، کیونکہ ہمارا جو لائیو پروگرام کا، لائیو ریکارڈنگ کا یا لائیو کال کا سلسلہ ہے اس کو بھی ہم بہتر انداز میں کر سکیں. اور جن دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی کر کے میرے اس پروگرام کو جو ہے وہ لازمی طور پر آگے شیئر کیا کریں، تاکہ یہ میری آواز، بلکہ میری کیا، معاشرے کی آواز ہے، معاشرے کے لوگوں کے مسائل کی آواز ہے، یہ عام لوگوں تک بھی پہنچے اور ایوان بالا تک بھی پہنچے. اب حالات یہ ہیں، کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی الحاق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ لوگ ایم پی اے ایم این اے بنے ہیں، یہ کروڑوں روپے اب ہمیں اغوا کر کے، ہم سے تاوان وصول کر کے ان لوگوں نے پورے کرنے ہیں جناب. یہ میری بات آپ لکھ لیں. کوئی بھی سیاستدان چوروں کی سرپرستی کر رہا ہے، ڈاکوؤں کی سرپرستی کر رہا ہے، کوئی پولیس کی سرپرستی کر رہا ہے، کوئی چوروں کی سرپرستی کر رہا ہے، کہیں پہ تھانہ کچہری جو ہے اس کی سیاست ہے، کہیں پہ جناب کچے کی سیاست ہے، کہیں پہ پکے کی سیاست ہے. انتہائی تکلیف دہ یہ بات ہے جناب. حبیب اللہ سولنگی صاحب کا کہنا ہے بھائی جان سچ نہ سننے والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. بھائی میرے خلاف ہی ہیں، سچ کون سنتا ہے بھائی؟ اور جناب علی رضا بھائی کا میسیج ہے جی، پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، جس کی جو مرضی ہے کرو، کوئی قانون نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ قرآن میرے رب کی زبان ہے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں. اس قرآن کے ایک ایک لفظ کو ہم مسلمان جھٹلا رہے ہیں. ہم قرآن اور حدیث کی ایک ایک بات کو جھوٹا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال، اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، احادیث موجود ہے، قرآن کے الفاظ موجود ہیں. سود سرعام ہے جی، ہر بزنس میں، ہر کام میں سود ہے جی. ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں حالات کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں. آپ کسی بندے کو 1,00,000 روپے دو، اس سے کہو کہ دین سے خارج ہو جائے، دین سے منکر ہو جائے، کہ آپ کسی اور مذہب میں چلے جاؤ، وہ چلا جائے گا. یہ حالات ہو گئے.
یہاں جو مولوی صاحبان ہیں ان کو 500 روپے 1000 روپے دو، جس طرح کا مرضی چاہے فتویٰ لے لو یار۔ یہاں ڈاکو راج ہے، دین برائے فروخت ہو چکا ہے۔ کون آواز اٹھائے گا؟ کل قیامت کے روز ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے کس منہ کے ساتھ یہاں عمرے پر جا رہے ہیں لوگ، کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں عمرے پہ جا رہا ہے بندہ، کروڑوں روپے کی ذخیرہ اندوزی کی ہے، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عمرے پہ جا رہا ہے بندہ۔ کیا آپ کے یہ اعمال میرے اللہ کے حضور قبول ہو جائیں گے؟ ریاض بھائی کا میسیج ہے جی، یا اللہ معاف فرما دے مجھے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قوم کے اوپر پڑھنے کے سوا میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ ریاض شوکت صاحب کا میسیج ہے جی، بھٹو کو مرنے کے 50 سال بعد جھوٹا انصاف آج مل رہا ہے، تو عام عوام کو انصاف کب ملے گا؟ اس کا اندازہ لگانے پر بھی پابندی ہے۔ علی رضا بھائی کا کہنا ہے جی، کاش ہمارا نظام قرآنی ہو جائے۔ ہم قرآنی ہیں نا بھائی، نظام کو قرآنی کیوں کرنا ہے؟ ہم جھوٹ کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں ہم۔ اللہ کی قسم یار ایسے معاملات نہیں، حالانکہ وہ کر کے آیا ہے۔ اللہ کی قسم یار میں نے اس کو ایسے دیکھا ہے، ایسے معاملات ہی نہیں تھے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ قسم اٹھا لینی ہے اور جناب مجھے اس کا اتنا فائدہ ہو جانا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس بندے نے جو جھوٹی قسم کھائی ہے اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے جو ذخیرہ اندوزی کی ہے اس کا رزق جو ہے اس سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس کی زبان سے نکلنے والی ہر عبادت جو ہے یہ مشکوک ہو جائے گی۔ ڈاکو راج ہے، ڈاکو کیا وہ اتنے سے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، جوتے ہیں، 7 گز کی شلوار پہنی ہوئے، یہ ڈاکو ہیں جی۔ کس نے بنایا انہیں ڈاکو؟ ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا؟ یہ سرحدوں کے اوپر جو لوگ کھڑے ہیں ہمارے جو محافظ ہیں، زمین سے تو پانی نکلتا ہے نا بھائی، اسلحہ تو نہیں نکلتا۔ یہ ان کے پاس کلاشنکوف کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ان کے پاس پسٹول، یہ باقی چیزیں، یہ چلیں جی ان کے پاس کلاشنکوف ہے، ایک دن انہوں نے گولیاں چلائیں 25 30 50 گولیاں ان کے پاس ختم ہوگی، دوبارہ ان کے پاس گولیاں کہاں سے آئیں گی؟ پولیس والے دیتے ہیں۔ جو ہمارے محافظ ہیں وہی انہیں سپلائی کرتے ہیں اسلحہ۔ کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے جی، پولیس کے پاس نہیں۔ پولیس والوں کو دیا کب ہے؟ وہ سارا اسلحہ تو ان کو بھیج دیتے ہیں۔ ایسے ہی حالات ہیں جیسے سرکاری ہسپتالوں کی دوائیاں میڈیکل سٹوروں پہ بکری ہوتی ہیں، تو یہاں بھی یہی حالات ہیں۔ جو اسلحہ پولیس کو چاہیے ہوتا ہے وہ اسلحہ ڈاکوؤں کے پاس ہوتا ہے، جو اسلحہ رینجرز والوں کے پاس، آرمی والوں کے پاس ہونا چاہیے وہ ڈاکوؤں کے پاس ہوتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے وہ اسلحہ؟ انتہائی افسوس کے ساتھ اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں ان تمام اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بھی قانون آپ نے بنایا ہے پہلے آپ اس کی پاسداری کریں، اس کے بعد وہ قانون سب کے لیے لاگو کریں۔ نئی حکومت بنی ہے، یہ حکومت ہے، جتنا ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے اتنا ہی ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے۔ وہاں بندوں کو مار دیتے ہیں، یہاں بندوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں جو ہے وہ اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور یہاں ہمارے اپنے ہی ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ انتہائی غیر ذمہ داری، انتہائی لاقانونیت اور انتہائی شرمندگی ہمارے اس وجود کو کھوکھلا کر رہی ہے کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا، میں اپنے اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا جا رہا ہوں۔ اب حالات یہ ہیں، ہر تیسرا بندہ مانگنے کے لیے نکل آیا، ہر تیسرا بندہ۔ مطلب آپ ایسے سمجھ لیں
20 کروڑ 22 کروڑ کی پاکستان کی آبادی ہے، 7 کروڑ سے 8 کروڑ لوگ بھکاری ہیں جی، گن لیں، اس سے زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد 2 کروڑ ہمارے محافظ ہیں، وہ لٹیرے ہیں، یہ ہو گئے 7 اور 2 9 کروڑ۔ اس کے بعد 2 کروڑ ہمارے مسیحا ہیں، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، تاجر ہے، یہ بھی ہمیں نوچ رہے ہیں، یہ ہو گئے 11 کروڑ۔ آگے آ جائیں، 50 لاکھ علماء حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے دین کے سوداگر ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایسے ہی حالات ہیں، یہ بھی دین کے سوداگر ہیں، تقریباً 12 کروڑ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ 22 کروڑ کی جو عوام ہے، یہ 22 کروڑ کے جو لوگ ہیں، ان کا کیا حالات ہیں، کیا زندگی ہے ان کی۔ 8 کروڑ لوگ جو ہیں یہ قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کچھ بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 40 سے 50 لاکھ لوگ جو ہیں نا، یہ جناب ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ اشرافیہ ہیں، یہ ہیں اصل میں ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے لوگ۔ انتہائی افسوس کے ساتھ آج کا پروگرام ظلم، زیادتی اور ناانصافی کے نام ہے۔ پاکستان میں یا پاکستان کے اندر موجود جتنے بھی شہر ہیں، ظلم کی انتہا اس حد تک ہے۔ کسی بھی ویڈیو کو دیکھتا ہوں، کسی بھی پیغام کو دیکھتا ہوں، کسی بھی میسج کو دیکھتا ہوں، دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ میرا جو بھی کردار ہوگا، انشاءاللہ میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتنی توفیق دے دے کہ میں حق اور سچ کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ پروگرام میری آواز میں 5 منٹ کا ایک سلسلہ ہے جی ہمارا، مددگار کا 10:45 ہو چکے ہیں، اور ان 45 منٹ میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کس حد تک تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے۔ مددگار سلسلہ ہے جی ہمارا، کوئی بھی دوست کسی مستحق گھرانے کی مدد کرنا چاہ رہا ہے تو آپ ہمیں ملے، ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ جی ہم آپ کی جو بھی امانت ہوگی اس گھرانے تک پہنچائیں گے۔ اور ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتا دیں کہ جناب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں مددگار کے حوالے سے کچھ مستحق گھرانوں کو راشن اور دیگر چیزیں مہیا کرنی ہیں، تو اگر کوئی دوست صاحب حیثیت ہے یا کوئی زکوٰۃ، فطرانہ یا صدقہ دینا چاہ رہا ہے تو وہ ہم سے رابطہ ایک بار ضرور کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں کسی ایسی شخصیت سے ملوا دیں، کسی ایسے گھرانے سے ملوا دیں کہ جو بہت زیادہ مستحق ہوں۔ مددگار پروگرام میں آپ تمام دوست بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم وہ لوگ جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ عید کے کپڑے، کچھ ایسی چیزیں مہیا کر سکیں کہ جو ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کچھ خوشی کا باعث بن سکیں۔ اس کے علاوہ میں نے ریکویسٹ کی ہے تمام دوستوں کے مشاورت اور رائے سے کہ جی جو لوگ جن کے بچے اسکولوں میں اگلی کلاسوں میں چلے گئے ہیں، پچھلی کلاسوں کی، یا یونیفارم، کتابیں، بستے، کوئی بھی چیز اسکول کے ریلیٹڈ کسی بھی ادارے میں اگر وہ بچہ یا بچی پڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی چیز ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے تو برائے مہربانی کر کے وہ آپ ہمیں دیں، یہاں آفس ہے ہمارا، یہاں پہنچا دیں، یا آپ ہمیں کال کریں، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سارا ساز و سامان وہ آپ تک لازمی جو ہے آگے لے کے جائیں گے۔ تو جناب وہ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جی میرا یہ جو لگ رہا ہے نا، جو مجھے یہ حالات ہیں جناب میرے پروگرام کے
کہ اس پروگرام میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی یہ سارا سلسلہ کیسے ہوتا جا رہا ہے، یہ میرے موبائل کو کیا ہو گیا، کسی نے وائرس چھوڑ دیا اس میں، یا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے جناب میرا جو آج کا پروگرام ہے اس کو کسی کی نظر کھا گئی ہے جی۔ کوئی بات نہیں ہے جی، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ۔ اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے جناب، اس پروگرام